नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी या कोई दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़ सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब। मौलाना साहब अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब, दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अल्लाह का बड़ा एहसान है और करम है। अल्लाह ने हमें दुआ मांगने की और दुआ करने की तरीक़ा बताया। दुआ एक ऐसी इबादत है जो इंसान को बुलंदी तक पहुंचा देती है। हदीस में ये बात आती है कि दुआ ही इबादत है और दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत की रूह है। दुआ से आसमान का दरवाज़ा खुल जाता है। दुआ रहमत है। दुआ के अंदर ताकत है। दुआ के अंदर कामयाबी है। इसलिए हर इंसान को चाहिए, ख़ास तौर मोमिन बंदे को, कि हर वक्त अल्लाह से ताल्लुक़ रखे। जब इंसान अल्लाह से ताल्लुक़ रखता है, लो लगाता है, तो अल्लाह भी उससे ताल्लुक़ लो लगाता है। जो अल्लाह से दूर होता है, अल्लाह भी उसको दूर कर देता है। दुआ जो है अल्लाह से तक़र्रुब का ज़रिया है, अल्लाह से क़ुर्बत का ज़रिया है। जब इंसान दुआ मांगता है तो गोया वो अल्लाह से करीब हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है। हर इंसान को चाहिए कि दुआ के जो तरीक़े हैं उस तरीक़े से दुआ मांगी जाए। सबसे पहले ये है फ़राइज़ की पाबंदी, हुकूकुल इबाद का ख़याल रखना, ये ज़रूरी है। अगर कोई शख्स सिर्फ़ दुआ ही मांगता है लेकिन फ़राइज़ की पाबंदी नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, बंदों के हुकूक़ को पूरा नहीं करता, तो उसकी दुआ के अंदर वो तासीर नहीं होती। जो तासीर होती है, जो फ़राइज़ के पाबंद होते हैं, जो अल्लाह के अहकाम उसूल के पाबंद होते हैं, उसकी दुआ में ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा क़ुव्वत होती है। इसलिए जब तक अपने दिल को हम साफ़ न कर लें, साफ़ करने का मतलब ये है कीना, हसद, जलन, डाह, हर तरह की ये जो माशरे में जो बुराइयाँ होती जा रही हैं, फैल रही हैं, एक दूसरे से जलना, हसद करना, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए दुआ से पहले 2 रकात नमाज पढ़ लें, नफल नमाज का एहतमाम करें और अल्लाह का हम्द व सना बयान करें, दरूद शरीफ पढ़कर दुआ करें। अगर मुमकिन हो तो खैरात भी कर दें, सदका भी कर दें, इसलिए कि सदका बला को टालने वाली चीज़ है। अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है सदका से, इसलिए सदका भी करते रहना चाहिए
دعا کے ساتھ. اور اگر ہم باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس کے اندر زیادہ روحانیت، نورانیت ہوتی ہے. اگر ایسے بھی ہم پڑھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، زبان سے اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے. جو بندہ مصیبت میں یا خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. یہ نہیں کہ غم میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا پریشانی آتی ہے تو اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، پریشانی ختم ہو گئی، دور ہو گئی تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ مومن بندے کی پہچان نہیں، نشان ہے. مومن بندہ ہر وقت، ہر آن اللہ کو یاد کرتا ہے، خواہ مصیبت کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو. ہر وقت دعا کو ایک ہتھیار سمجھتا ہے، ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور دعا نہ کرنے والے سے اللہ جو ہے ناراض ہوتا ہے. جی اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. بالکل. دعا کبھی بھی نہیں چھوڑے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، دعا جاری رکھے. ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا. دعا قبول ہونا اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے ہر مومن بندے کو چاہیے کہ ہر آن، ہر وقت، رات میں ہو، دن میں ہو، سوتے وقت ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، ہمیں کامیابی ملے گی. بالکل، آمین انشاءاللہ. چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو میرا سلام عرض کرنا. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بجنور سے بات کر رہی ہوں، ڈاکٹر سمینا. جی تھوڑا تیز بولیے گا، آواز آپ کی کم آ رہی ہے. جی سر، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک بڑی بہن ہے. جی. وہ بہت اچھے عہدے پر فائز ہیں، لیکن کچھ لوگ تعصب پرست ہیں جو ان سے دشمنی کر رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ جس کے ذریعے وہ لوگ زیر ہو جائیں. اور اس کے علاوہ میرا جاب کا سلسلہ ہے، میرے شوہر کی کاروبار اچھا کوئی ہو جائے، اس کے لیے کوئی اچھا وظیفہ بتائیے. اچھا، یہ بڑی بہن جو ہے کس طرح سے پریشان ہے؟ کیا پریشانی ہے ان کے ساتھ؟ جی وہ جاب میں ہے، اور وہ بہت اچھی پوسٹ پر ہے، آفیسر ٹائپ پوسٹ پر ہے. اور جو ان کے آس پاس لوگ ہیں، ساتھ میں لوگ ہیں جو تعصب پرست بھی ہیں اور دوسرے معاملات بھی ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان سے دشمنی کرتے ہیں اور وہ پریشان کرتے ہیں. جی پریشان کرتے ہیں تاکہ وہ اس پوسٹ پہ سے ہٹ جائیں، چھوڑ دیں وہ پوسٹ. بالکل، سوال آپ کا واضح ہو چکا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. سب سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے 3 دفعہ، اور یہ آیت مبارکہ پڑھے: ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوار کفور. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوار کفور. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. یہ بھی آیت مبارکہ کو پڑھتی رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے سب معاملے کو درست فرمائے گا. جو بھی ان کی پریشانی ہے، آفس میں ہو یا آفس سے باہر ہو، جو لوگ نہیں چاہتے ہیں انشاءاللہ ان سے محبت کرنے لگیں گے انشاءاللہ. جی ایک اور سوال ان کا یہ تھا کہ ان کو اچھی جاب چاہیے اور ان کے جو شوہر ہیں ان کے کاروبار میں ترقی ہو، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. یہ آیت مبارکہ سورہ لقمان کی ہے.
یہ آیت مبارکہ 41 مرتبہ روزانہ صبح شام پڑھتی رہیں۔ ایک اور دعا، یا رزاق یا رزاق یا وہاب یا وہاب، یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، ان کو خوب پڑھتی رہیں۔ رزق کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے۔ چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں۔ جی جی تھوڑا تیز بخار بولیے۔ کے لیے، ہیلو، جی تیز بخار بولیے۔ کے لیے دعا بولنا، اور کان میں درد کے لیے اور یورین میں جلن کے لیے 3 سوال ہے، ٹھیک ہے؟ کان میں درد کے لیے اور بخار کے لیے اور یورین میں جلن ہوتا ہے نا، اس کے لیے۔ ہیلو، شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب۔ کان میں درد کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، قل من یرزقکم السماء والارض، یہ آیت مبارکہ 7 دفعہ پڑھیں اور درود شریف پڑھ لیں شروع اور آخر میں۔ پڑھنے کے بعد ہاتھ میں دم کر کے کان میں پھیرے، انشاءاللہ کان کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور روزانہ اہتمام کرے نماز کی پابندی کا، انشاءاللہ اسے برکت بھی ہوگی، تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ جی دوسرا سوال یورین کے تعلق سے تھا کہ پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے۔ پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے تو روزانہ صبح اٹھ کر خالی پیٹ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں اور 3 دفعہ درود شریف شروع میں آخر میں پڑھ لیں، پانی میں دم کر کر استعمال کریں، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں، جموں سے بول رہا ہوں، جو علی محمد شیخ میں۔ جی ہاں، سوال دو کیجیے۔ سوال ہے، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا ہم۔ ایک ہے سورہ الفجر صبح پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور دوسرا ولا حول ولا قوت الا باللہ کی العلی العظیم کی کیا فضیلت ہے پڑھنے کی، تسبیح کرنے کی، مفتی صاحب سے جاننا چاہتے ہیں ہم۔ سورہ فجر اور لا حول ولا قوت کی فضیلت جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور کل سورہ الفجر۔ جی 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 بالکل، چلیے جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ سورہ فجر جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ پورے قرآن کی سورت فضیلت ہی فضیلت ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ مزمل وغیرہ۔ سورہ فجر کی سورہ پڑھنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، اور دشمن جو ان کے ناپسند کرتے ہیں یا اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیتا ہے اور مقابلے کی طاقت دیتا ہے۔ سورہ فجر کے پڑھنے سے ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔ ایسے پورے قرآن تلاوت کریں گے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اس کے پڑھنے سے دشمن جو ہے آپ کے جو پریشان کرتے ہیں یا کوئی آپ سے جلتے ہیں، آپ کی خوشی سے جو ہے وہ پریشان ہیں، تو یہ سورہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جی اور ایک اور سوال تھا کہ لا حول ولا قوت کی فضیلت کیا ہے؟ لا حول ولا قوت کی فضیلت یہ ہے، اس کے پڑھنے سے حالات سازگار ہوتے ہیں۔ آپ کے حالات بہت ہی خراب ہیں، خواہ معاملہ رزق کا ہو، معاش کا ہو یا بیماری کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اللہ نجات دیتا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول کے معنی نہیں طاقت ہے، نہیں قوت ہمیں، میں اللہ جب قوت دے، اللہ جب طاقت دے تبھی ہم کچھ کام کر سکتے ہیں. اس لیے یہ دعا بہت ہی مجرب ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے ہر مومن بندے کو، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. بالکل. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عبد الکریم خان بارہمولہ کشمیر سے بول رہا ہوں. بارہمولہ سے. جی سوال کیجیے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے جی. کہ ہمیں گھر میں جب بھی کچھ کام شروع کرتا ہوں وہ کام ہو نہیں پا رہا ہے. تجارت کرتا ہوں، اس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، بس 4 دن تک یہ طے ہوتا ہے کہ ہو جائے گا، 4 دن کے بعد آٹومیٹکلی وہ کام نہیں ہوتا ہے. جی کس طرح کا کام؟ جیسے ہم تجارت کرتے ہیں اخروٹ کی، سیب کی اور زمین کی خرید فروخت کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو نہیں رہا ہے پچھلے 1 سال سے. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب، کوئی بھی کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، رکاوٹ آ رہی ہے. سب سے پہلے پورے گھر والے اپنا محاسبہ کرے اپنے اعمال کا کہ آیا ہم غلط کام کر رہے ہیں یا صحیح کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، سودی کرتے ہیں، لین دین ان کا درست نہیں ہے، ان کے معاملات درست نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کامیابی نہیں ملتی. اللہ کے حقوق کا خیال رکھے، بندوں کے حقوق کا خیال رکھے. جب تک خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. فرائض کی پابندی، نماز کی پابندی، اللہ سے قربت حاصل کرنا، اس کا خیال رکھے. اور اگر اس کے باوجود بھی پریشانی ہے تو اللہ سے دعا مانگے. خاص طور پر تہجد کے وقت اٹھے اور سورہ مزمل جو پارہ 29 میں ہے اس کی تلاوت کرے کم از کم 3 دفعہ. اور یا فتاحو یا فتاحو روزانہ پڑھتے رہیں. پورے گھر والے پابندی کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو 100 مرتبہ، 41 مرتبہ، 300 مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مراد آباد سے نذیر. جی تھوڑا تیز بولیے. جی مراد آباد سے بول رہے ہیں نذیر. سوال کیجیے. جی سوال یہ ہے، ہماری امی کو شوگر ہے، ایک شوگر کی کوئی دعا ہو تو وہ بتا دیجیے. شوگر. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کھٹمل کو جلا سکتے ہیں نہیں جلا سکتے؟ کھٹمل کو. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. شوگر کی دعا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 15ویں پارے میں ہے، 8ویں رکوع کے پاس. اس کو یاد کر لیں. 41 مرتبہ روزانہ صبح پانی میں دم کر پڑھ کر انشاءاللہ دم کر لیں، پانی پی لیں روزانہ پابندی کے ساتھ. انشاءاللہ ان کا شوگر ٹھیک ٹھاک رہے گا. لیکن دوا کھاتے رہیں. دوا کے ساتھ یہ آیت مبارکہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیلنس رہے گا، آپ کا شوگر نہیں بڑھے گا، ٹھیک ٹھاک رہے گا. دوسرا سوال یہ تھا کہ کھٹمل کو جلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کھٹمل کو جلانا صحیح نہیں ہے. کسی بھی جاندار کو جلانا درست نہیں ہے. آپ اس کے لیے دعا سورہ فاتحہ پڑھیں، دم کریں، کھٹمل خود بخود جو ہے چلا جائے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم دہرادون سے شبنم بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب سے بات کرنی ہے سر. جی جی سوال کیجیے.
ہمیں یہ بتا دیجیے سر کہ جو ہماری روز کی قضا نمازیں کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کو کتنی رکعتوں کے اندر ادا کرنا ہے؟ اور ایک یہ بتا دیجیے کہ میری روز آنکھوں میں کھجلی ہوتی ہے رات کو، اس کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے، اور تہجد کی نماز کی بھی قضا کرنی ہے کہ یہ بھی بتا دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، کیا سوال ہے؟ آنکھوں کی کھجلی کے لیے، پہلا سوال ان کا آنکھوں کی کھجلی کے لیے کوئی دعا، اور تہجد کی نماز کیا قضا کر سکتے ہیں؟ آنکھوں میں جو تکلیف ہے، کھجلی ہے، یا مقیتو یہ خوب پڑھے، کثرت سے پڑھ کر ہاتھ میں دم کر کے اور آنکھ میں پھیر لیں۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید 7 دفعہ پڑھ کر اور آنکھ میں انگلی استعمال کریں، شہادت کی انگلی سے آنکھ پر پھیریں۔ یہ سورہ قاف کی آیت ہے، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اور ہر نماز کے بعد یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کے شہادت کی انگلی پر دم کر کے اس کو آنکھ میں پھیریں۔ انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ تہجد کی نماز کی قضا نہیں ہے، تہجد کی نماز کی قضا نہیں، صرف فرض نماز کی قضا ہے۔ جی ایک اور سوال یہ تھا کہ ان کا اگر نماز چھوٹ گئی ہو 2-3 روز تو اس کو قضا کیسے کریں؟ کتنی رکعت پڑھیں؟ ترتیب سے پڑھیں، جی جو رکعت جس کی، اگر ظہر کی چھوٹ گئی تو 4 رکعت پڑھیں گے فرض، فجر کی چھوٹ گئی تو 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب چھوٹ گئی تو 3 رکعت پڑھیں گے۔ ترتیب یاد ہے تو ترتیب سے پڑھیں گے، ترتیب یاد نہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہم فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں، فجر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، قضا ادا کر رہے ہیں، نیت کر لیں۔ جی چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مراد آباد سے رضیہ بول رہی ہوں۔ جی سوال کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے۔ ٹی وی کی آواز جی بند کر دیں۔ میرا سوال یہ ہے، میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، نہ میں منہ دھو سکتی ہوں، نہ میں سر دھو سکتی ہوں، نہ میں نہا سکتی ہوں، تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ کب آپریشن ہوا ہے؟ چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب، آپ اگر پاک صاف ہیں، جو واجب ہے پاک صاف ہونے کے لیے، اس شرائط کے ساتھ آپ ہیں، تو وضو یہاں تک ممکن ہو کریں، آنکھ کے حصے کو چھوڑ دیں، بلکہ ہاتھ پھیر لیں، پانی لگا کے ہاتھ پھیر لیں آنکھ پر، اور یہ بھی ممکن نہیں ہو تو تیمم کریں، لیکن نماز تو فرض ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اس لیے آپ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک ہاتھ دھوئیں، پیر دھو لیں، چہرہ بھی دھوئیں، لیکن آنکھ کے حصے کو اس کو چھوڑ دیں، یا پانی لے کر پھیر دیں، یا پانی نہ بھی استعمال کریں تو ایسے سوکھے ہاتھ سے پھیر دیں، تو انشاءاللہ وضو ہو جائے گی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ بالکل ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیں، سوال کو مختصر رکھیں، واضح رکھیں۔ چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کاندھلہ اتر پردیش سے رئیس بیگ بات کر رہا ہوں حضرت۔ جی سوال کیجیے۔ جی سوال میرا یہ ہے حضرت، جی میرے بڑے بھائی حاجی نفیس بیگ صاحب کا انتقال ہو گیا لاسٹ منتھ، تو ماشاءاللہ بہت زیادہ نمازی پرہیزگار تھے، 10-12 دن وہ بیمار رہے، ایڈمٹ رہے، تو ان کی نمازیں چھوٹی ہیں اس میں۔ جی تو میں چاہتا ہوں ان کی نمازوں کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ دینا چاہتا ہوں، تو اس کا طریقہ کیا رہے گا، کتنا دیا جائے گا؟ جی ٹھیک ہے، سوال واضح ہو چکا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب، ان کے بڑے بھائی کے آخری دنوں میں نماز چھوٹ گئی ہے، وہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔
کفارہ صرف روزے کا ہوتا ہے، نماز کا کفارہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انتقال کر گئے ہیں تو اس کی قضا ہو گئی نماز، تو اس کا کفارہ نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا مغفرت کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کو خوب یاد کریں، ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہیں، اور غریب بچوں کو یا غریب نادار آدمی کو کھانا کھلائیں ان کے نام سے، ان کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ نماز کی قضا زندگی میں ہے، مرنے کے بعد تمام اعمال جو بھی جتنے بھی ہیں وہ کرتے تھے سب کلوز ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں ان کے مرنے کے بعد جاری و ساری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، انہوں نے اپنی زندگی میں اگر مسجد بنا دی یا کوئی ایسا نیک کام کیا، کسی بچے کو پڑھا دیا، حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، یا کوئی نل وغیرہ لگوا دیا، کنویں کھدوا دیا، تو اس کا ثواب ملتا رہے گا ان کو جب تک وہ ہمیشہ کے لیے ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی۔ لیکن نماز جو پڑھتے تھے زندگی کے اندر جو ہے بس ثواب وہیں تک ملے گا، انتقال کے بعد تمام اعمال کلوز ہو جاتے، بند ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہیں، کرواتے رہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ریاض بول رہا ہوں، چورو راجستھان سے۔ جی سوال کیجیے ریاض صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے کے رشتے بہت زیادہ آتے ہیں مگر وہ بات نہیں پڑھ پا رہی۔ دوسری بات یہ کہ میرے کو پیشاب کی تکلیف زیادہ ہے، تو میں نماز کیسے پڑھوں گا، مجھ کے حساب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بچے کے رشتے کے سلسلے میں اور پیشاب میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں میرے کو شوگر ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب ہے، قطرے اندر اندر ٹپکتے رہتے ہیں، تو میں نماز کیسے پڑھوں، کیسے نماز پڑھنی مجھے؟ جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی دھنیہ واد، شکریہ سر۔ جی منوج صاحب، کیا سوال ہے ان کا؟ یہ کہ بچے کے رشتے کے سلسلے میں پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ بچے کا ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی، اور نمبر 2 سوال؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کو شوگر کے مریض ہیں یہ، اور اس وجہ سے پیشاب کی تکلیف ہے، ان کو پیشاب ٹپکتا رہتا ہے، تو نماز کیسے پڑھیں؟ جی، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پیشاب جب ٹپک رہا ہے تو کپڑا چینج کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ کپڑا کی مجبوری ہے، کپڑا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ کپڑا چینج کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں پیشاب ٹپک رہا ہو، چونکہ یہ تو مرض ہے، اس میں عذر بھی ہے، شرعی عذر ہے کہ آپ بیمار ہیں، پیشاب ٹپک رہا ہے اسی وجہ سے۔ اور کیا سوال ہے؟ اور ایک سوال یہ تھا کہ بچے کے رشتے کے سلسلے میں کوئی دعا بتائیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 20ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو خوب پڑھیں، چلتے پھرتے تصور کریں بچے کے رشتے کے بارے میں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یہ بھی پڑھتی رہیں یا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ رشتہ جلد ہوگا اور اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جودھ پور سے بول رہی ہوں۔ جی جودھ پور سے۔ جودھ پور سے، جی سوال کیجیے۔ جی میری ممی ہے، 70 سال کی ان کی عمر ہے، اور ان کا ہے نا کلیجہ بہت بیٹھتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے۔ 70 سال ایج ہے؟ دعا بتائیں۔ ہاں 70 سال ہو ہے، لگ بھگ 70 کو۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب۔ گھبراہٹ اور کلیجہ جو دھڑکن ہے کلیجے کے اندر، یہ دعا پڑھے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یہ دعا خوب پڑھتی رہیں، درود شریف ہے
صلی اللہ علی محمد فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. خود بھی پڑھیں اور ان کی بیٹی بھی پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سوال کیجئے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کریم نگر سے بات کر رہی ہوں. جی تھوڑا تیز بولیے، آواز آپ کی دھیمی آ رہی ہے. کریم نگر سے. جی کریم نگر حیدرآباد. ہاں کریم نگر حیدرآباد تلنگانہ. جی 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 سوال کیجئے. میرا نام غوثیہ ہے. جی میں باقی نگر سے ولیج میں رہتی ہوں. جی ہمارے بھائی کو پیٹ میں انفیکشن ہو گیا بول کے بولا جی ڈاکٹر، ان کا نام یاسوف ہے. جی ان کی تکلیف کیسے دور ہونا ہے؟ ڈاکٹر کنڈیشن سیریس ہے بول رہا ہوں. پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے. ان کی پیٹ میں تکلیف دور ہوتی ہے تھوڑا مولانا صاحب سے بتائیے نا. جی جی بھائی صاحب کو پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے، یہ سوال ہے. انفیکشن ہو گیا ہے. ہاں جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. انفیکشن ہو گیا پیٹ میں جی تو سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں. اور اس طرح پڑھنا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ کے میم کو ملانا ہے حمد کے لام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 7 دفعہ پڑھنا ہے. درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ شروع میں 3 دفعہ آخر میں. پانی میں دم کر پلائیں. انشاءاللہ جو انفیکشن ہے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں. مہاراشٹر. جی سوال کیجئے. سوال کیجئے. میرے 2 سوال ہیں. میری بہن 8 سال کی ہے، وہ بہت ضدی پنا کرتی ہے، مانتی ہی نہیں، پڑھائی میں دھیان نہیں دیتی. دوسرا سوال. خیال نہیں دیتی وہ پڑھائی میں. اور میرا دوسرا سوال ہے، جب میں امتحان کو جاتی ہوں تو ہمارے پیپر کے واسطے کچھ دعا بتائیے. اچھا امتحان میں آپ کے اگزام چل رہے ہیں؟ ہاں. امتحان میں کامیابی کے لیے. ہاں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. امتحان میں کامیابی کے لیے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. 10ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھتی رہیں. جب ایگزام کے لیے جائیں تو خاص طور سے اس کو پڑھتے جائیں. راستے میں جب سوال کوشچن کھلیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں 3 دفعہ، تب کو جو ہے کوشچن کھلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. جی اور ایک سوال ہے ان کا. جی ان کا یہ تھا کہ ان کی 8 سال کی بہن ہے، وہ کافی ضدی ہے، پڑھائی میں اس کا من نہیں لگتا. قرآن کی دعا ہے، سورہ شورى میں ہے: اللہ یستبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ یستبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کرے بچے کو، انشاءاللہ ان کی طبیعت بھی لگے گی، دل سے پڑھیں گے بھی. ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں: رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اگر پڑھ سکتی ہیں خود، وہ جو پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو خود پڑھیں یا ماں پڑھ کر دم کرے. انشاءاللہ ان کا دل بھی پڑھنے میں لگے گا اور طبیعت بھی لگے گی اور یکسوئی کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دلی سے بول رہی ہوں. جی میرے 2 سوال ہیں سر. جی میرا بیٹا ہے 11 سال کا، اور اس کی آنکھوں میں روشنی مطلب کم ہے، وہ بہت زیادہ اس کو درد بھی ہوتا ہے دونوں آنکھوں میں. جب تک وہ چشمہ نہیں لگا لیتا تب تک کچھ مطلب
کو فرق نہیں لگتا ہے آنکھوں میں. تو اس کے لیے سر دعا بتا دیجیے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے گردے میں پتھری ہے, اس میں درد بہت رہتا ہے. اچھا, جی کہاں پر پتھری ہے؟ گردے میں ہے. گردے میں, جی جی, اس میں درد بہت رہتا ہے سر. اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے گا پلیز. بالکل, دعا بتائی جا رہی ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ 11 سال کا بیٹا ہے, آنکھوں کی بینائی کے لیے آنکھوں میں روشنی کم ہے. ہر نماز کے بعد یا نورو پڑھیں. شاہد کی انگلی پر دم کر کے آنکھ پر پھیریں. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. سورہ قاف کی آیت ہے, 7 دفعہ پڑھ کر آنکھوں پر پھیرے, انشاءاللہ بینائی بھی آ جائے گی, اور جو پریشانی آنکھ کی ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. ایک چھوٹی سی دعا آ رہا ہے, یا مقیتو پڑھتی رہیں. خود پڑھے بچے کی ماں بھی پڑھ کر دم کرے آنکھ میں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. پتھری کے لیے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, یہ چھوٹی سی سورہ ہے, 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کریں, پانی کو پئیں. انشاءاللہ جو درد ہے, تکلیف ہے پتھر کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہمیں آندھرا پردیش سے بات کر رہے ہیں. ہمارے 2 سوال ہے. ہماری بچی 20 سال کی ہے, کڈنی میں پتھرے ہے. ہمارا بچہ انٹرویو کو جاتا ہے, نوکری کا مسئلہ ہے, کہاں میں جاتا ہے نوکری نہیں لگ رہی ہے, اس لیے مولانا سے کیا پوچھنا ہے. کڈنی میں پتھری ہے, پہلا سوال. ہاں. دوسرا سوال, ہمارا بچہ کہیں بھی جاتا, 2 مہینے سے بھٹک رہا ہے, نوکری نہیں. کیا ہے لڑکے کی ایج کیا ہے؟ 22 سال ہے. 22 سال کا ہے. جاب کے سلسلے میں دعا چاہیے. جی جاب کے سلسلے میں. ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, کیا سوال ہے؟ کڈنی میں پتھری ہے, پہلا سوال. سوال کیا ہے؟ پہلا سوال, کڈنی میں پتھری ہے. پیٹ میں پتھری ہے. جی. سورہ الاعلاف 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کریں, اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ جو پتھری دور ہو جائے گی. اور سورہ الم نشرح لک صدرک, چھوٹی سی سورہ, یہ بھی پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. جی. دوسرا سوال یہ تھا کہ 22 سال کا ان کا بیٹا ہے, جاب کے سلسلے میں پریشان ہے, کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جاب لگ جائے. یا رزاقو روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں صبح شام. تصور کریں رزق حلال کے بارے میں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا رزق حلال کے لیے. یا رزاقو, یا وہابو, یا مغنی, یہ سب دعا پڑھتے رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نسرین بہن بول رہی ہوں گجرات سے. جی. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرے شوہر جہاں جاب کرتے ہیں نا, تو ان کا پہلے کا پیسہ نہیں دیے ہیں, تو وہ آپ اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. اور دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی 10th میں اس کے ایگزام چل رہے, اس کی کامیابی کے لیے دعا کریے. اور میرا بیٹا بہت ضدی ہے, اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. امتحان میں کامیابی کے لیے. اور تیسرا سوال یہ, میرے شوہر جو جاب کرتے ہیں نا, تو وہ پہلے کا پیسہ نہیں دے سکا 2 سال کی جاب کا, تو اس کے لیے کچھ بتائیے کہ وہ پیسہ دے دے. بار بار مانگتے ہیں, ہاں خرچہ نہیں دیتا. بالکل. یہ پہلا سوال ہو گیا. دوسرا سوال امتحان کی کامیابی کے لیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 20 سال کا ہے, کالج جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی بہت ضد کرتا ہے کوئی بھی چیز کے لیے, کہنا نہیں مانتا, نماز کو نہیں جاتا ہے, بہت یعنی ضدی ہے وہ, نماز بالکل نہیں پڑھتا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. بچے ضدی ہیں, بات نہیں مانتے, اس کے لیے دعا ہے, اللہ یستوی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ یستوی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. 7 دفعہ پڑھ کر
ماں دم کرے اس کو. اگر خود پڑھ کے دم کرتے ہیں بچے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ماں یہ بھی دعا پڑھے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي پر رک کر بچے کا نام لے، تصور کرے. اللہ تعالیٰ ان کی ضد کو دور فرمائے اور سیدھے راستے پر گامزن کرے. یہ دعا کرے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. جی اور کیا سوال ہے؟ جی ایک سوال یہ تھا کہ شوہر ان کے پہلے جس کمپنی میں جاب کرتے تھے وہاں سے ان کو پیسہ نہیں مل پایا مکمل، تو وہ پیسہ مل جائے اس کے لیے دعا چاہیے. چھوٹی سی دعا ہے، یا موزلو یا موزلو یا موزلو. خوب پڑھیں، خود پڑھے وہ شوہر ان کے، بیوی بھی پڑھتی رہیں، انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائیں. انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اشتیاق احمد کشمیر سے بول رہا ہوں. جی اشتیاق صاحب سوال کیجیے. کیا ہم عصر نماز کے بعد ظہر کا قضا پڑھ سکتے ہیں؟ عصر نماز کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال کو ریپیٹ کیجیے. کیا ہم عصر نماز کے بعد ظہر کا قضا پڑھ سکتے ہیں مغرب سے پہلے؟ ٹھیک ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز کی قضا کر سکتے ہیں عصر کی نماز کے بعد، ہے نا؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. عصر کی نماز کے وقت ظہر کی قضا پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے کا یہ جو وقفہ ہے اس میں پوچھ رہے ہیں. ہاں، اس درمیان جو ہے کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. چونکہ وہ وقت مکروہ ہے، اس وقت کوئی قضا کرنا بہتر نہیں ہے. بعد میں پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد جب موقع ملے تو پڑھ لیں، یا عشاء کے بعد. لیکن عصر کی نماز کے بعد کوئی قضا نہیں. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بانیال سے، میں غلام رسول شاہ. بانیال سے. جی غلام رسول شاہ سوال کیجیے. جناب میرا سر درد ہو رہا ہے، سر درد میں بہت تکلیف ہو رہے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں. رات کو نیند کر رہا ہوں، چلو رات آرام میں تو بہت آرام آ جاتا ہے، جب دن کو چلتا ہوں تو سر درد ہو رہا ہے. کب سے شکایت؟ بس سر درد سے بہت تکلیف آ رہی ہے. جی کب سے یہ شکایت ہے آپ کو؟ یہ 15-16 دن ہو گیا. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس کے بعد سورہ واقعہ کی ایک چھوٹی سی دعا ہے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. یہ آیت مبارکہ 7 دفعہ پڑھ کر ہاتھ پر پھیرے، ہاتھ پر دم کر کر سر پر پھیرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرمائے گا. جو درد ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یوپی بدایوں سے بات کر رہا ہوں. بدایوں. سوال کیجیے. سوال یہ ہے کہ تو میں مکان بیچنا چاہ رہی ہوں. مکان نہیں بک رہا. دوسرا ایک لڑکی ہماری وہ بہک گئی ہے. اس کے لیے مولانا صاحب سے کوئی دعا ہوا بتا دیتا. ٹھیک، جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا سوال ہے؟ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں، مکان فروخت نہیں ہو پا رہا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ آیت مبارکہ سورہ اعراف کی ہے.
اس کو پڑھیں 7 دفعہ روزانہ صبح شام. ایک اور دعا ہے اس کو بھی پڑھیں, یا وکیلو یا وکیلو. تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو مکان ہم بیچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فروخت فرما دے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ, زندگی, موت, رزق, برکت سب اللہ کے ہاتھ میں. یقین کے ساتھ دعا مانگیں, دعا کو ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. اور ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ لڑکی بہک گئی ہے. لڑکی بہک گئی ہے مطلب غلط راستہ اختیار کر لیا ہے. غلط راستہ. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں, اور سورہ فاتحہ 7 دفعہ روزانہ پڑھیں. درود شریف پڑھیں شروع میں 3 دفعہ, آخر میں 3 دفعہ. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پر رک کر بیٹی کا نام لے, تصور کرے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستہ پر گامزن عطا فرمائے, سیدھے راستے پر لا دے. یہ تصور کرے اہدنا الصراط المستقیم پر ٹھہر کر 7 دفعہ ٹھہرنا ہے, تصور کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا, بچی ان کی سیدھے راستے پہ آ جائے گی. لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ارشاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. سر میری 2.5 سال کی بیٹی ہے, اس کو 1 سال پہلے سر میں چوٹ لگی ہے. وہ تب سے بات نہیں کر رہی ہے سر, اور اپنے آپ میں گم رہتی ہے. بالکل, سر میں چوٹ لگنے کے بعد یہ کیفیت ہے؟ جی سر. کب لگی ہے چوٹ؟ 1 سال پہلے سر. 1 سال پہلے لگی ہے. تو کسی سے بات نہیں کرتی وہ؟ نہیں وہ بات نہیں کرے تب سے. ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ ڈاکٹر نے بولا اس کے آرٹسٹک فیچرز ہیں. آرٹسٹک فیچرز ہے اس کے. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. تھینک یو سر. جی مولانا صاحب کیا دعا کیا ہے سوال؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی لڑکی ہے, اس کے سر میں چوٹ لگی ہے, اس کے بعد سے پھر وہ بات چیت کرنا اس نے بند کر دیا ہے, اپنے آپ میں گم رہتی ہے. جی روزانہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں, اور کوئی بھی تیل جو استعمال کرتی ہیں اس تیل میں دم کر کے سر میں لگائیں, اور ساتھ روزانہ یہ پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث 7 دفعہ روزانہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے یا سر پر دم کریں. اور یا قویو یا قویو یا قویو ہر نماز کے بعد دم کر کے سر پر دم کرے, پڑھے, خود پڑھے, اس کی بھی ماں بھی پڑھ کے دم کر سکتی ہیں, یا باپ بھی دم کر سکتے ہیں, لیکن درود شریف پڑھ لیں شروع اور آخر میں, انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. یہ اشراق کی نماز, جی اشراق کی نماز پڑھتے نا اپن, پڑھنے سے کیا ثواب ہے؟ اشراق کی نماز. اشراق کی نماز, ہاں جی ہاں جی. ٹھیک. جی مولانا صاحب. اشراق کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے, اور جسم کے اندر توانائی آتی ہے, قوت آتی ہے, اور چستی رہتی ہے بدن کے اندر. ساتھ کاہلی سے انسان دور رہتا ہے, اور اشراق کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت, اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے ان پر. چہرے پر روحانیت, نورانیت ہوتی ہے, اس لیے اس کا اہتمام کرنے چاہیے ہر مومن بندے کو. اس کے بے شمار فائدے ہیں. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رفیق بھائی بول رہا ہوں نڈیاد سے, گجرات سے. جی سوال کیجیے.
हाँ, वो मेरे घर में खटमल बहुत है, जी उसके लिए करो ना बाबा कुछ दुआ हुआ बताओ। अच्छा, शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी मौलाना साहब। खटमल बहुत है तो सूरह फातिहा पढ़ के 7 दफ़ा और गर्म पानी में दम करके जहाँ खटमल है वहाँ पानी डालें और उसको तख्त को या जहाँ सोते हैं वो पानी को उससे पानी डालकर उसको धोएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला परेशानी दूर फरमाएगा। सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ें, 2 शरीफ पढ़ लें, 3 दफ़ा शुरू में, 3 दफ़ा आखिर में, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ायदा। तो नाज़रीन, ये थे मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ और दवा में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।